अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इब्तिदा का बयान, और पिछली वाली क्लास में हमने जाना कि इब्तिदा में भी दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है, और वो दो चीज़ें क्या हैं? कैफ़ियत इब्तिदा और महल इब्तिदा। और पिछली वाली क्लास में हमने कैफ़ियत इब्तिदा के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम महल इब्तिदा के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन इस महल इब्तिदा को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले इब्तिदा को 1 मिनट में इंशाअल्लाह दोहरा देता हूँ ताकि आपके जहन में वो तमाम बातें आ जाएं और इंशाअल्लाह ये जो महल इब्तिदा है इसको आप बआसानी समझ पाएँ। हमने इब्तिदा के बारे में जाना था कि इब्तिदा के माना है क़िरात शुरू करना या वक्फ के बाद आगे पढ़ना। ठीक, यानी कहीं से भी अगर आप क़िरात शुरू करते हैं तो इसको भी इब्तिदा कहा जाता है, या अगर आप वक्फ के बाद पढ़ते हैं तो इसको भी इब्तिदा कहा जाता है। फिर मैंने आपको इब्तिदा की 4 किस्में बताई, और वो 4 किस्में कौन सी हैं? इब्तिदाई हकीकी, इब्तिदाई तकदीरी, इब्तिदाई हुक्मी और इब्तिदाई इस्तिलाही। ठीक है जी। फिर हमने जाना कि इब्तिदा में भी 2 चीज़ों का जानना ज़रूरी है, और वो 2 चीज़ें कैफ़ियत इब्तिदा जिसको हमने पिछली क्लास में मुकम्मल पढ़ा, और दूसरी महल इब्तिदा। तो इंशाअल्लाह महल इब्तिदा को हम आज पढ़ेंगे। कैफ़ियत इब्तिदा को पहले ताज़ा कर लो। कैफ़ियत इब्तिदा यानी तिलावत का आगाज़ करके नौइयत या तरीक़ा। ठीक, यानी तिलावत का आगाज़ करने की नौइयत या तरीक़ा, या आसान अल्फाज में तिलावत शुरू करने का तरीक़ा। ठीक, महल इब्तिदा को आपने समझना है। महल इब्तिदा मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बताया था, लेकिन इसको हमने डिटेल से पढ़ा नहीं था। महल इब्तिदा हम कहते हैं तिलावत का आगाज़ करने की जगह को। महल हम कहते हैं जगह को। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको इंशाल्लाह नोट कर सकते हैं। महल इब्तिदा, हमारा टॉपिक इब्तिदा का बयान चल रहा है, और इब्तिदा में हमें 2 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। एक कैफ़ियत इब्तिदा जिसको हमने जान लिया, और वो 4 सूरतें 4 किस्में हमने जानी कि हमज़ा को किस तरीके से ज़ेर दी जाती है, पेश दिया जाता है वगैरह वगैरह, वो आपको मालूम हो गया। महल इब्तिदा इसको जानना है। महल इब्तिदा हम कहते हैं तिलावत का आगाज़ करने की जगह। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तिलावत का आगाज़ करने की जगह। ठीक है जी, तिलावत का आगाज़ करने की जगह, या आसान अल्फाज में तिलावत शुरू करने की जगह, आसान अल्फाज में। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, हमने कैफ़ियत इब्तिदा में कुछ सूरतें जानी थी, ज़्यादा सूरतें नहीं थी। एक सूरत मैंने आपको बताई थी, यानी इब्तिदा बिल हरका। ठीक, लिहाजा कलमे मबदुआ के पहले हरफ पर हरकत हो तो इब्तिदा जो है उसी हरकत के साथ होगी, और अगर हरकत ना हो तो हमज़ा वसली को कायदे के मुआफ़िक़ क्या दी जाती है? हरकत दी जाती है। और हमज़ा वसली को हरकत देने के 4 कायदे मैंने आपको पढ़ाए। जल्दी जल्दी उन कायदों को भी दोहरा दीजिए, याद कर लीजिए। पहला कायदा, अगर कलमे के शुरू में अलिफ लाम तारीफ़ी हो तो हमज़ा को ज़बर दिया जाएगा, जैसे अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लती है। मिसाल मैंने आपको दी थी, मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, अल्लज़ी इस्तौक़द नारा, तो यहाँ पर अल्लज़ी हमने पढ़ा। ठीक, इसी तरीके से या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, और फिर अगर इआदा करेंगे अल्लज़ी खलक़कुम तो अल्लज़ी के हमज़ा पर क्या लगाएंगे? ज़बर लगाएंगे। तो ये पहला कायदा। दूसरा कायदा मैंने बताया था कि अगर हमज़ा के बाद मुशद्दद हरफ हो, यानी मुशद्दद हो, तशदीद वाला हो, तो हमज़ा को कसरा दिया जाएगा, जैसे इत्तबिउ, सूरह बकरा में आता है ना, व इज़ा क़ील लहुमुत्तबिउ, तो लहुमुत्तबिउ हम पढ़ते हैं। अगर लहुम पर वक्फ करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह इला आखिरिही। ठीक, इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सूरह बकरा में एक आयत है, आयत नंबर 166, उसमें जो आपको उत्तबिउ आया है वो वहाँ पर पेश के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना उत्तबिउ मिनल्लज़ीना तबिउ वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, तो ये आयत है। तीसरा कायदा मैंने बताया था कि अगर हमज़ा के बाद साकिन हरफ हो और उसके बाद पेश ना हो तो कसरा दिया जाएगा, जैसे इरजिअ, सूरह यूसुफ के अंदर है, वक़ाल अल मलिकु तूनी बिही फलम्मा जाअहुर रसूल
قال ارجع الی ربک، قال ارجع، تو قال کے لام کو آگے را سے ملاتے ہیں، لیکن اگر الگ پڑھیں گے قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال، ٹھیک ہے جی، تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا، ٹھیک، یا سورہ ملک میں دیکھیں گے ثم ارجع البصر کرتین، تو ثم کے بعد آپ جو ہے ارجع نہیں پڑھتے، میم کو را سے ملاتے ہیں، لیکن اگر پڑھیں گے تو ارجع پڑھیں گے۔ سورہ فجر میں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ٹھیک، تو یہ تیسرا قاعدہ تھا۔ چوتھا قاعدہ اس کو یاد کر لو کہ اگر حمزہ کے بعد ساکن حرف ہو اور اس کے بعد پیش ہو تو حمزہ کو پیش دیا جائے گا، جیسے ادخلوا، سورہ حجر کے اندر آتا ہے آیت نمبر 46 میں ادخلوها بسلام آمنین، مگر میں نے 7 کلمے ایسے آپ کو بتائے تھے، مگر 7 کلمات میں حمزہ کو زیر ہی دیا جائے گا، اور وہ 7 کلمات میں نے آپ کو مثال کے ساتھ پچھلی کلاس میں بتائے ہیں، ان کو انشاءاللہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ سب سے پہلا اسم، دوسرا ابن، تیسرا امرؤن، چوتھا ایتونی، پانچواں امشو، چھٹا ابنو، اور ساتواں اقدو۔ تو یہ کلمات قرآن کے اندر بھی آئے ہیں، تو میں نے الحمدللہ یہ تمام مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھا لیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم نے یاد رکھا کہ ابتدا میں 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، کیفیت ابتدا اور محل ابتدا، ٹھیک۔ تو اب محل ابتدا کو سمجھ لیجئے، یہ آپ نے معنی سمجھ لیا کہ تلاوت کا آغاز کرنے کی جگہ، ٹھیک۔ اب اس کو یاد رکھیں گے کہ محل ابتدا کے متعلق یہ ہے کہ ابتدا علامت وقف اور آیت کے بعد سے کرنا صحیح ہے، اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ محل ابتدا ہم کہتے ہیں تلاوت کا آغاز کرنے کی جگہ، تلاوت شروع کرنے کی جگہ، لیکن اس کا مطلب کیا ہے تجوید کے اندر، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ محل ابتدا کے متعلق یہ ہے کہ ابتدا علامت وقف اور آیت کے بعد سے کرنا صحیح ہے، ٹھیک۔ تو اس کو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، اس کو آپ نوٹ کیجئے گا۔ ابتدا یعنی شروعات، ابتدا یعنی شروعات کرنا، ابتدا علامت وقف۔ علامت وقف سے کیا مراد ہے؟ جو آپ سمبلز قرآن کے اندر دیکھتے ہیں، جیسے وقف جائز ہے، وقف مطلق ہے، وقف لازم ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی جو علامات ہیں، سمبلز ہیں، ٹھیک، یعنی جو رموز اوقاف ہیں، ان کے بعد سے شروع کرنے کو بھی ابتدا کہا جاتا ہے، اور آیت کے بعد سے کرنا صحیح ہے، اور آیت کے بعد سے کرنا صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر ایک وقف مطلق آ گیا، اب آپ وہاں پر سٹاپ کریں گے اور پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ اس پاز سمبل کے بعد آگے سے شروع کریں گے تو اس کو ابتدا کہا جائے گا۔ یا کہیں آیت کے بعد شروع کریں گے، آیت سے مراد یعنی جو گول نشان آپ دیکھتے ہیں نا، آیت ختم ہو جاتی ہے، جیسے آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین پر آپ نے وقف کیا، اب آپ آگے کیا پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم، تو الرحمن سے آپ نے ابتدا کی، کیوں؟ کیونکہ پیچھے آیت مکمل ہو گئی تھی۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا محل ابتدا، ابتدا علامت وقف اور آیت کے بعد سے کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ البتہ یاد رکھیں گے لام الف والی جو آیت ہے نا، اس کے بعد سے ابتدا کرنے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، علماء کرام کا اختلاف ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی آیت پڑھ رہے ہیں اور آیت کے درمیان میں کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا لام الف آ جاتا ہے، اور لام الف کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور ہم یہاں پر رکتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے، آج سے 1-1.5 سال پہلے بھی میں نے یہ ٹاپک آپ کو پڑھایا ہے رموز اوقاف کا، اس میں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو لام الف والا سمبل ہوتا ہے قرآن کے اندر، تو اس پہ ہم رکتے نہیں، لیکن بعض قراء حضرات اس پر رکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ اس میں کیا ہے، اس میں اختلاف ہے، ورنہ آپ کو یہ جو محل ابتدا ہے اس کے متعلق آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ابتدا علامت وقف اور آیت کے بعد سے کرنا صحیح ہے۔ اب علامت وقف میں لام الف بھی آتا ہے، لیکن اس حوالے سے یاد رکھیں گے کہ لام الف والی آیت میں کیا ہے، اس میں اختلاف ہے، یعنی ابتدا کرنے کے حوالے سے، تو اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھ لینا ہے۔ تو یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ تو ابتدا، اس محل ابتدا کا صرف یہ ایک رول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ابتدا کی جگہ کون سی ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ یعنی آپ ابتدا کب کریں گے؟ آپ ابتدا کریں گے جب آیت ختم ہوگی، آپ ابتدا کریں گے جب وقف کی علامت پر آپ کہیں رکیں گے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اس کے بعد ابتدا کر سکتے ہیں۔ البتہ لام الف پر آپ نے خیال رکھنا ہے، چاہے یہ آیت کے اوپر ہو چاہے یہ آیت کے درمیان میں ہو، تو اس صورت میں جو ہے آپ نے وصلاً ہی اس چیز کو وہاں پہ پڑھنا ہے، اس آیت کو پڑھنا ہے، لفظ کو پڑھنا ہے، وہاں پر ابتدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس چیز میں اختلاف ہو اس کو چھوڑ دیا کرو، اس سے بچا کرو، اس کی بحث میں نہ پڑا کرو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم ہے اس حوالے سے تو انشاءاللہ اس میں آپ اور گوتا لگا سکتے ہیں اور اس کو
جان سکتے ہیں، کیونکہ دیگر کتب ہمارے پاس ہیں تجوید کے حوالے سے، تو اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے، بڑی بڑی جو کتابیں ہیں، تو انشاءاللہ اس میں جواب آپ کو ملے گا، یا اپنے علماء کرام سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میرا اتنا کہنا ہے کہ لام الف والی آیت میں اگر یہاں پر اختلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، آپ جو ہے معنوی اور لفظی اعتبار سے ہی وقف کرنا شروع کر دیجئے، اور یہی سب سے بہتر بھی ہے۔ اچھا، ایک تنبیہ میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس طرح کلمے کے درمیان وقف کرنا جائز نہیں، اسی طرح کلمے کے درمیان سے ابتدا کرنا بھی جائز نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس مطلب کو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کبھی وقف کلمے کے بیچ میں کیا ہے؟ یعنی ہم جیسے پڑھتے ہیں، یہ بڑے ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، ان کو یاد رکھیے گا۔ آپ پڑھتے ہیں ذَلِكَ الکتاب، ذَلِكَ الکتاب۔ اب ذَلِكَ الکتاب ہے نا، آپ اس کو پورا پڑھتے ہیں ذَلِكَ الکتاب، لیکن اگر کوئی پڑھے گا ذَلِكَ الکتاب، اب کتاب میں کیا کیا؟ کتاب کے با کو نہیں پڑھا، اس نے پڑھا ذَلِكَ الکتاب، با کو نہیں پڑھا، با کو چھوڑ دیا۔ تو کیا ہم اس کلمے کے درمیان میں وقف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح کلمے کے درمیان وقف کرنا جائز نہیں، اسی طرح کلمے کے درمیان سے ابتدا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی کرے گا ذَلِكَ الکتاب، پھر کرے گا بُلَا رَيْبَ فِيهِ، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یعنی کتا کے تا الف زبر کو پڑھا، وقف کر دیا، پھر با کو آگے ہدی للمتقین سے ملا دیا، ذَلِكَ الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اس طریقے سے۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ تو جس طریقے سے کلمے کے درمیان وقف کرنا جائز نہیں، اسی طریقے سے کیا ہے، وقف کے درمیان سے ابتدا کرنا بھی جائز نہیں۔ دوسری بات یاد رکھیں گے، قرات شروع کرتے وقت خاص طور سے مجلس میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ابتدا ایسی جگہ سے ہو اور ایسی جگہ سے کی جائے جہاں سے مستقل موضوع شروع ہو رہا ہو، جہاں سے مستقل مضمون شروع ہو رہا ہو، یہ نہیں کہ کہیں سے بھی کوئی سورہ اٹھا دیا اور نماز کے اندر پڑھا۔ اور اگر یہ ویڈیو کوئی حافظ دیکھ رہا ہے یا حفاظ کرام دیکھ رہے ہیں، کوئی سٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے جو حفظ کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ انشاءاللہ یہ بات مؤثر ہوگی۔ اور کیونکہ اب رمضان بھی آنے والا ہے، ہم تراویح بھی پڑھاتے ہیں ہمارے حفاظ کرام، اور ان کو فرائض بھی پڑھانے ہوتے ہیں اور تراویح بھی پڑھانی ہوتی ہے، تو وہ خیال رکھیں کہ اگر وہ کہیں سے جو ہے کوئی مضمون شروع کر رہے ہیں، وہ مضمون ہونا چاہیے کہ جس کا معنی ہو، یہ نہیں کہ قرآن کہیں سے بھی آپ نے شروع کر دیا، ٹھیک؟ تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہم اگر کہیں نماز پڑھاتے ہیں کوئی، تو کہیں بیچ میں سے کوئی آیت پڑھی اور اس کا ربط ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ لفظی تعلق پیچھے تو نہیں رہ گیا، معنوی تعلق پیچھے تو نہیں رہ گیا، کہیں بیچ میں سے ہم نے شروع کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو پورا سمجھ کے مضمون کو دیکھ کر مستقل مضمون سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ مضمون جو قرآن کے اندر آئے ہیں، جہاں سے شروع ہو رہے ہیں، ان کو آپ انشاءاللہ دھیان میں رکھیں گے، ٹھیک؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے آپ نماز کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد شروع کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ آگے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو نماز شروع کرنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع کر سکتے ہیں بلا جھجک، کیونکہ مضمون الگ سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں، یا کہیں آپ نے نماز شروع کر دی، سورہ فاتحہ پڑھا، اب شروع کرنا ہے سورہ بقرہ کی کہیں جو ہے کسی مضمون سے، تو کہاں سے کریں گے؟ آیت نمبر 153 سے شروع کر سکتے ہیں، الگ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک؟ یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے شروع کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے شروع کر سکتے ہیں، وہاں سے الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، تو وہاں سے شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد آیت نمبر 254 سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 وہاں سے شروع کر سکتے ہیں، الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، تو یہاں سے شروع کر سکتے ہیں، الگ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یا سورہ آل عمران کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے شروع کر سکتے ہیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما، تو آگے سے شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے شروع کر سکتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس الی آخرہ۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے شروع کر سکتے ہیں، الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے شروع کر سکتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا، تو اس طریقے سے آگے سے شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نساء پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آیت نمبر 116 سے پڑھ سکتے ہیں، الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یا سورہ مائدہ سے پڑھ سکتے ہیں، آیت نمبر 97 سے الگ سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یا سورہ انفال کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آیت نمبر 45 سے شروع کر سکتے ہیں، الگ سے مضمون شروع ہو رہا ہے، نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الی آخرہ، پوری آیت پڑھیں گے، پھر آگے اور بھی آیتیں جوڑ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے سورہ توبہ شروع کریں گے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 سے پڑھنا شروع کریں گے، الگ سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة، تو آگے سے اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے شروع کر سکتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو آگے سے شروع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ سورہ توبہ کو ہی آگے پڑھنا چاہیں تو آیت نمبر 111 سے پڑھ سکتے ہیں، الگ سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، نیا مضمون، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا الى آخرہ، پورا سورت پڑھیں گے، پوری آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر سورہ توبہ کو ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آیت نمبر 123 سے پڑھ سکتے ہیں، الگ سے مضمون شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار الى آخرہ۔ اگر سورہ ابراہیم کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو آیت نمبر 35 سے شروع کر سکتے ہیں، نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سورہ حجر سے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، آیت نمبر 9 سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ نحل سے پڑھنا شروع کریں گے تو آیت نمبر 125 سے شروع کریں گے، نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ الى آخرہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ پھر آگے چلیں گے سورہ اسراء کی طرف، سورہ اسراء یہ آپ کا سورہ نمبر 17 ہے، اس میں آیت نمبر 9 سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ پھر سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 سے الگ مضمون شروع ہو رہا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
इला आखिर ही, पूरी आयत को पढ़ेंगे, पूरी सूरत को पढ़ेंगे। सूरह अंबिया को शुरू करेंगे तो आयत नंबर 107 से शुरू करेंगे, अलग मजमून शुरू हो रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सूरह फुरकान से शुरू करेंगे तो आयत नंबर 30 से, वक़ालर रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। हाँ, बड़ी ही टफ आयत है, इसको समझ लीजिएगा। सूरह नमल को पढ़ना शुरू करेंगे तो आयत नंबर 15 से अलग से एक मजमून शुरू हो रहा है, नया मजमून शुरू हो रहा है, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। सूरह अनकबूत को पढ़ना शुरू करेंगे तो आयत नंबर 57 से शुरू करेंगे, नया मजमून शुरू हो रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। सूरह रूम से पढ़ना शुरू करेंगे तो आयत नंबर 20 से करेंगे, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराब इला आखिरिही। फिर सूरह अहज़ाब को ही आगे पढ़ेंगे, आयत नंबर 40 को, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सूरह फातिर को पढ़ेंगे तो आयत नंबर 29 से पढ़ेंगे, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाकुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। सूरह फुस्सिलत को पढ़ना शुरू करेंगे तो आयत नंबर 30 से पढ़ेंगे, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका इला आखिरिही। सूरह फतह को पढ़ेंगे तो आयत नंबर 18 से पढ़ेंगे, अलग मजमून शुरू हो रहा है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनक तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सूरह फतह को ही पढ़ेंगे आगे तो आयत नंबर 29 से पढ़ेंगे, नया मजमून शुरू हो रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सूरह हुजरात को पढ़ेंगे तो आयत नंबर 12 से पढ़ेंगे, अलग मजमून शुरू हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा इला आखिरिही। इसी तरीके से फिर आप आगे चलेंगे तो सूरह रहमान को पढ़ेंगे, आयत नंबर 26 से नया मजमून, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सूरह जुमा को पढ़ेंगे तो आयत नंबर 9 से पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। तो जब भी आप सूरह जुमा को पढ़ते हैं ना, अक्सर लोग फजर की नमाज में पढ़ते हैं जुमा के दिन, जब जुमा होता है जुमा का दिन, जैसे आज जुमे का दिन था, आज कुछ लोग क्या करते हैं कि फजर के बाद जो है पहली रकात में सूरह जुमा पढ़ते हैं। या तो आप पूरा उस सूरत को पढ़ेंगे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप बीच में से पढ़ना चाह रहे हैं ना सूरह जुमा को, तो आयत नंबर 9 से पढ़ें। क्यों? क्योंकि एक अच्छे से एक नया मजमून शुरू हो रहा है, ठीक है ना। उसमें बताया जा रहा है ना कि जुमे के दिन के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कारोबार छोड़ना है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आई हैं उसके अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ठीक, तो ये मैं इसलिए ये आयतें आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई हाफिज़ ये वीडियो देख रहा है या हुफ़ाज़ किराम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले, ठीक, कि कुरान को शुरू कैसे करना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो इब्तिदा का बयान था। हमने पिछली क्लास में इब्तिदा की जो मेन बातें थी वो हमने पिछली क्लास में जान ली। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको लाजम देख लीजिएगा, फिर ना कहना हमें खबर ना थी। तो ये थोड़ा सा टुकड़ा रह गया था। इसकी एक सूरत है जो मैंने आपको बता दी कि महल इब्तिदा यानी इब्तिदा अलामत वक्फ और आयत से करना सही है। ये इसकी एक सूरत है। और दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ना तो कलमे के दरमियान वक्फ होता है और ना ही कलमे के दरमियान से इयादा होता है, सॉरी इब्तिदा होती है। ये आपको याद रखना है। और फिर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जब भी आप कुरान को शुरू करना चाहें तो करना क्या है, आपको हमेशा जहाँ से मजमून शुरू हो रहा हो उस मजमून से आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है। ये नहीं कि कहीं और से आपने पढ़ा, यानी आप सूरह फातिहा अब
ختم کر چکے ہیں اور آپ کہیں بیچ میں سے کوئی آیت پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور اس کا تعلق پیچھے موجود ہے، یعنی معنوی تعلق اس کا موجود ہے، لفظی تعلق موجود ہے، خاص کر معنوی تعلق موجود ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو قراءت شروع کرتے وقت خاص طور سے مجلس میں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ہاں مجلس میں زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے، اور نماز کے اندر بھی خیال رکھنا ہے کہ ابتدا ہم ایسی جگہ سے کریں جہاں سے مستقل مضمون شروع ہو رہا ہو۔ ہاں اب نماز کے اندر آپ شروع کریں گے تو آپ تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن مجلس کے اندر آپ خصوصاً اس کا خیال رکھیں گے، اور نماز کے اندر بھی کوشش کریں گے جب بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت کو پڑھیں بیچ میں سے تو وہاں سے شروع کریں جہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہو۔ جیسا کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے آپ کو بتایا کہ 21 سے پڑھو، یا تو آپ سورہ بقرہ کو پہلے الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کرو، آیت نمبر 21 تک پڑھو، اور اگر دوسری رکعت کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو دوسری رکعت کو آیت نمبر 21 سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، کیونکہ 21 سے الگ نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ٹھیک، تو یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ یاد رکھنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے آج محل ابتدا کو سمجھا ہوگا، اور یہ جو چند باتیں مثالوں کے ساتھ میں نے آپ کو بتائی ہیں، تمام آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، تو انشاءاللہ قرآن کے اندر ان کو دیکھیے گا اور معنی کو بھی دیکھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں سے کون سا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اور جو آیتیں میں نے یہاں پر پڑھی ہیں ان کو آپ انشاءاللہ نوٹ کیجئے گا، اور ان آیتوں سے پہلے جو پچھلی آیت ہے اس کا ترجمہ پڑھیے گا، اور دیکھیے گا کہ اگلی والی آیت اور پچھلی والی آیت کے معنی میں کتنا فرق ہے، کیونکہ مضمون نیا شروع ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو آپ اپنے جو ہے نوٹ بک پہ نوٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ان تمام صورتوں کو یاد کریں گے تاکہ آپ قرآن کو جو ہے پرو لیول طریقے سے پڑھیں، یعنی آپ اس کو قرآن کو جو ہے نا پرو طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو ہوتا ہے نا، کوئی پرو ہوتا ہے کوئی پرو نہیں ہوتا، تو آپ پرو بن کر انشاءاللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے ماہر بنیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے اس کلاس کو سمجھا ہوگا، اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے، رہنما